बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं बेलाग में हूँ, आपका मेज़बान डॉक्टर इरफान। मुल्क की सियासी सूरत-ए-हाल में हलचल है, क्योंकि कल से इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी के हवाले से बहुत ज़्यादा ख़बरें आ रही हैं। ज़मान पार्क में एक बड़ी तादाद में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के कारकुनान मौजूद हैं और PTI के मुख्तलिफ़ जो लीडर्स हैं उनकी तरफ से भी शदीद मज़म्मत की जा रही है और बताया जा रहा है कि इमरान खान साहब हमारी रेड लाइन है और अगर उन्हें गिरफ़्तार किया गया तो इसके असरात अच्छे नहीं होंगे। इसके साथ साथ दूसरी जो बड़ी खबर है, मरीम नवाज़ साहिबा के एक स्पीच जिसका इन दिनों बड़ा तस्करा हो रहा है, जिसमें उन्होंने हुकूमत से अमलन लातल्की का ऐलान किया है। इसकी क्या वजह है? क्यों मरीम नवाज़ अपने आप को हुकूमत से अलग समझती हैं, जबकि वो इस वक्त PMLN के बयानिए को लेके अवाम में जा रही हैं, इंतखाबी कैंपेन कर रही हैं? इसके ऊपर आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। और तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ताहाल क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी नहीं किया और फिर 20 फरवरी को आरिफ अलवी साहब ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अवान सदर बुला लिया, जिसमें इसके ऊपर बात होगी और बात की जाएगी कि क्या वजूहात हैं, क्यों इलेक्शन की तारीख नहीं दी जा रही। और आइन के मुताबिक सदर को ये इख्तियार हासिल है कि वो इलेक्शन कमीशन से मशावरत के बाद वो सूबाई इंतखाबात की तारीख दे सकते हैं। तो ये सारी सूरत किस तरफ जाएगी, इस सूरत पे बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं PMLN के सीनियर रहनुमा राना हसन अफजाल साहब। सर, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया। सर, पहला सवाल मेरा यही होगा कि क्या वजह है कि मरीम नवाज़ साहिबा को लगता है कि वो हुकूमत का हिस्सा नहीं है? इस पे थोड़ा सा रोशनी डालिएगा, क्योंकि PMLN के जो वोटर्स हैं या उनके जो चाहने वाले हैं वो तो मरीम नवाज़ से बड़ी उम्मीदें लगाए बैठे हैं, और लेकिन अब मरीम नवाज़ खुद लाताल्लुक़ हो रही हैं सारे मामले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मरीम नवाज साहिबा जो हैं वो चीफ ऑर्गेनाइजर हैं PMLN की। वो चीफ ऑर्गेनाइजर PDM की नहीं है, हुकूमत PDM की है। वजीर आजम शहबाज शरीफ जो हैं वो PMLN के हैं, लेकिन हुकूमत PDM की है। तो दोनों मुख्तलिफ जो है, उन्होंने कह लें कि बोथ आर वेयरिंग डिफरेंट हैट्स और मुख्तलिफ उनका रोल अलग है। मरीम नवाज जो हैं वो हुकूमत का हिस्सा नहीं है, वो अपनी पार्टी को ऑर्गेनाइज करें। तो ये उनका जो मौकफ है वो यही है कि हमारी जो PMLN की हुकूमत थी वो 2013 से 18 की थी, अभी जो हुकूमत है वो PDM की, और जितना हमारा रोल है हम जिम्मेदारी ले रहे हैं, हम वो फैसले कर रहे हैं जो मुल्क के मफाद के फैसले हैं। लेकिन ये जो गंद है, ये जो महंगाई का तूफान है, ये हमारा बनाया हुआ नहीं है, ये PMLN का क्रिएट किया हुआ नहीं है। हम तो सिर्फ जो है जो PTI की बाकियात हैं उसको हम साफ कर रहे हैं। हम तो उनका जो मुआहदा किया हुआ IMF का है उसको हम मुकम्मल कर रहे हैं। और ये जो टेन्योर है, ये 1 साल का टेन्योर है या 1.5 साल का टेन्योर है। इस टेन्योर को आप एक 5 साला हुकूमत से कंपेयर नहीं कर सकते। हम तो एक फाइनेंशियल सफाई की मुहिम चला रहे हैं कि हम इस मुल्क को स्टेबलाइज करें और बेहतर करें। तो ये मौकफ है। मरियम नवाज का जो रोल है एज अ पार्टी ऑर्गेनाइजर वो मुख्तलिफ है, और जो वजीर आजम शहबाज शरीफ है उनका मुख्तलिफ रोल है। ठीक, लेकिन सर ये बताएं कि इस वक्त वज़ीर ख़जाना आपके हैं, इसी तरह प्राइम मिनिस्टर आपके हैं, PMLN के हैं, कई वज़रा आपके हैं। तो उन सेक्टर्स के अंदर जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जैसे कि बहुत जो आवाम पे महंगाई का पड़ा है, IMF के मायदे में ठीक है आपने खान साहब के मायदे की एक्सटेंशन की, लेकिन बहुत सी ऐसी चीज़ें सिटिंग गवर्नमेंट के हाथ में होती हैं जिनको वो कन्विंस कर सकती है IMF को या किसी भी फोरम को। तो वहाँ के जो फेलियर्स हैं, क्या वो भी आपके या मरीम नवाज़ के खाते में नहीं जाएंगे? देखिए, बात यह है कि अगर हम ये फैसले ना करें, मिसाल के तौर पे हम बिजली नहीं बढ़ाते की कीमतें ना बढ़ाते या पेट्रोल की कीमतें ना बढ़ाते और उसके नतीजे में IMF का मुआहदा ना होता, तो मुल्क डिफॉल्ट कर जाएगा। तो क्या अगर हमने वो मुश्किल फैसले किए और वो हमें क्यों करने पड़े? हमने तो ये 1400 अरब का गैस का खसारा नहीं किया, ये 3.5 सालों में या 4 सालों में PTI ने किया। या 80% अगर कर्जे लिए गए मुल्क की तारीख के 3.5-4 सालों में, या फिर जो ये गर्जिशी कर्जा है ये 2500 अरब पे चला गया, 1100 अरब पे था 72 सालों में। ये मुल्क को खोखला, हम 24वीं बड़ी इकोनॉमी थे, उसको 41वीं नंबर पे ले गया इमरान खान। तो आज अगर हम वो फैसले कर रहे हैं जिससे महंगाई हो रही है, लेकिन अगर हम वो ना करें तो महंगाई दुगनी तिगनी हो जाए आज की महंगाई के लेवल से, तो मैं समझता हूं फैसले तो हुकूमत ठीक कर रही है और इसके अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं है। तो ये लेकिन यही अगर ये जो सफाई मुहिम है मईशत को स्टेबलाइज करने की, ये तो इसका तो क्रेडिट जाना चाहिए PMLN को, बजाय कि इस महंगाई का जो है वो क्रेडिट हम लें। ये महंगाई तो एक नतीजा है उस मुआहदे का, उस कंडीशंस का जो हमें मिली।
ٹھیک. اچھا سر، ایک بڑا ضروری سوال ہے. اسمبلیاں ڈیزالو ہوئی ہوئی ہیں، پنجاب بھی، خیبر پختونخوا بھی. آئین کہتا ہے کہ 90 دن میں الیکشن کرائیں، لاہور ہائی کورٹ کا بھی حکم ہے، لیکن گورنمنٹ وہ کروا نہیں پا رہی. کیا ریزنز ہیں؟ کیا حکومت یہ سمجھتی ہے جو رانا ثناءاللہ صاحب بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اس ٹائم پہ الیکشن نہیں کروانے چاہیے کیونکہ متنازع ہو جائیں گے؟ تو کیا یہی اب گورنمنٹ پالیسی ہے یا پھر بھی اب بھی کوئی فلیکسیبلٹی ہے، الیکشنز کی طرف جائیں گے؟ کیونکہ 20 تاریخ کو الوی صاحب نے بلوا لیا چیف الیکشن کمشنر کو، تو اس پہ کیا ٹیک ہے اس وقت گورنمنٹ کا؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ کہ الیکشن حکومت نے کرانے، ای سی پی نے کرانے. سوال بھی ای سی پی سے ہو رہا ہے. جو حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اس نے فنڈ جاری کرنا ہے یا لا اینڈ آرڈر کو مینج کرنا ہے، وہ حقائق حکومت نے اپنے پوائنٹ آف ویو دے دیا. باقی آئین کے مطابق الیکشن ہونا چاہیے ہے. اس میں کورٹس جو ہیں اس معاملے کو سن رہے ہیں، جو فیصلہ ہوگا سب کو قبول ہوگا. لیکن ایک پوائنٹ آف ویو ضرور ہے، اور وہ میرا جو پرسنل پوائنٹ آف ویو ہے وہ یہی ہے کہ پاکستان میں الیکشنز جو ہیں وہ جب ہوتے ہیں تو وہ متنازع بن جاتے ہیں اور اپوزیشن مانتی نہیں ہے الیکشنز کو، اور ایک پولیٹیکل انسٹیبلٹی الیکشن کے فوراً بعد شروع ہو جاتی ہے کہ جی الیکشن متنازع ہیں. اس کے اندر اگر آپ یہ نیا نظام لانچ کر دیں کہ صوبوں کے اندر الیکشن پہلے ہو جائیں اور وفاق میں کسی اور کی حکومت ہو، اور بعد میں وفاق کے اندر الیکشن ہو، صوبوں میں کسی اور کی حکومت ہو، تو یہ تو پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی ایک نئی شروعات ہو جائے گی. الیکشن ضرور ایسے ہوتے ہیں، باقی انڈیا میں بھی ہوتے ہیں کہ الیکشن ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن وہاں الیکشنوں پہ اس طریقے سے انگلیاں نہیں اٹھتی، سوال نہیں اٹھتے. لوگ پارٹیز آل اکراس تسلیم کرتی ہیں الیکشن کو. تو یہ ایک معاملہ ہے. آئین بالکل کلیئر ہے کہ 90 دن میں الیکشن ہونا چاہیے. اس کے اوپر بھی بحث ہو سکتی ہے کہ آرٹیکل 254 ہے، وہ کہتا ہے کہ اگر ٹائم کے بعد بھی الیکشن ہو تو وہ انویلڈ یا انفیکٹو نہیں ہوتا. لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ اگر آئین کی روشنی کے اندر آپ یہ الیکشن 90 دن میں کرا دیں، لا اینڈ آرڈر کی فائنینشیل سچویشن علیحدہ، اور پھر ایک پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی طرف ہم چلے جائیں، تو وہ بھی بہتر نہیں ہے. اس کے اندر میرے خیال سے ایک تو کورٹ سن رہی ہے، دوسرا میں سمجھتا ہوں کہ اگر جو پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز ہیں وہ اس پہ مل کے بیٹھ جائیں تو ایک بہتر سلوشن نکل آئے گا. سر، آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز اس پہ بیٹھ جائیں، لیکن اس وقت ظاہر ہے گورنمنٹ آپ ہیں، بڑے آپ ہیں، آپ بٹھائیں باقی لوگوں کو، اپوزیشن کو بلائیں. آپ تو رانا ثناءاللہ صاحب کی جتنی پریس کانفرنس ہے وہ تو سیدھی سیدھی دھمکیاں دے رہے ہیں. کبھی کہتے ہیں مت جیل بھیج دوں گا، کبھی کوئی اور بات. تو اس طریقے سے تو معاملہ نہیں بنے گا نا. ذمہ داری کا احساس کسی کو تو کرنا ہوگا. اگر اپوزیشن مان لیا کہ وہ نہیں آنا چاہتے، آپ کی بات نہیں مان رہے، تو آپ لوگ تو بڑا پن دکھائیں نا. دیکھیں، ہم نے تو مساک معیشت کی بھی بات کی، ہم نے تو اے پی سی میں بھی دعوت دی، سب ٹھکرا دی عمران خان نے. کیونکہ عمران خان کا اس پہ بیانیہ، دیکھیں رانا صاحب، خان صاحب کا یہ موقف ہے کہ ایک طرف آپ ہمارے خلاف انتقامی کارروائیاں کر رہے ہیں، ہمارے لوگوں کو جیل بھیج رہے ہیں. شیخ شید ابھی کل آئے ہیں، اس کے بعد ابھی پرویز الہی کے خلاف آج انکوائری کیا آ گئی ہے، اس کے بعد وہ ترین صاحب کے اوپر، شوکت ترین پہ. تو یہ پیرلر کیسے چل سکتی ہیں یہ چیزیں؟ اس کو بھی تو تھوڑا سا گورنمنٹ کو دیکھنا چاہیے نا. سب سے پہلی بات تو یہ کہ جو انتقامی کارروائی جس کو کہتے ہیں وہ کالے قانون کے تحت ہوتی ہے، جو نیب کا کالا قانون تھا کہ آپ 90 دن کی فزیکل ریمانڈ پہ انکوائری سٹیج کے اوپر ریفرنس بھی نہیں دائر ہوتی تھی. آپ نے 2 سال لوگوں کو جیل میں بند کیا، جعلی ہیروئن کے کیسز بنائے. یہ انتقامی کارروائی نہیں ہوتی کہ کسی پہ ایف آئی آر کٹے اور فوراً وہ کورٹ میں پیش ہو جائے اور کورٹ جو ہے وہ 2 دن کی فزیکل ریمانڈ دے دے. تو یہاں تو سارے لوگ جو ہیں وہ ایک ایک کر کے، میں سمجھتا ہوں کہ کورٹ عدالتیں کھلی ہیں، وہ ان کو انصاف دے رہی ہیں. جو بھی اگر ہائی ہینڈڈنیس لگتا ہے کسی کو ہوئی ہے تو اس کے نتیجے میں ان کو جو ہے وہ بیلیں بھی مل رہی ہیں. تو کوئی اس کو انتقامی کارروائی کو آپ کمپیئر ہی نہیں کر سکتے جو ہمارے ساتھ ہوا. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے ضرور آفر کی ہے اپوزیشن کو کہ وہ بات چیت کرے، لیکن ان کا بیانیہ ہی ایسا ہے کہ وہ ان کے آڑے آ جاتا ہے اور بات چیت نہیں ہو پاتی. ٹھیک. اچھا سر، آخری سوال لیکن بڑا امپورٹنٹ سوال ہے کہ اس وقت جو خان صاحب کی گرفتاری کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، کل بھی وزیر داخلہ نے کہہ دیا کہ جی گرفتاری بنتی ہے، تو زمان پارک کا پولیس کی گاڑیاں راؤنڈ بھی لگا رہی ہیں. تو کیا گورنمنٹ یہ ڈیسائیڈ کر چکی ہے کہ خان صاحب کو گرفتار کرنا ہے، اور کیا آگے لائے عمل کیا ہے اس حوالے سے؟ اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا. دیکھیں، گورنمنٹ نے ان کو گرفتار نہیں کرنا. خان صاحب عدالت کا ایک مذاق اڑا رہے ہیں. وہ اگر پیش ہو جائے عدالتوں کے سامنے میں تو ان کو بیل ان کی ایکسٹینڈ ہو جائے، ان کو جو ہے وہ بیل مل جائے گی. تو کہنے کا مطلب اگر وہ خود عدالت میں نہیں جاتے، پیش ہی نہیں ہوتے، اور ان کی بیل جو اور قانون کہتا ہے کہ ان کا پیش ہونا ضروری ہے بیل کے لیے، اور وہ نہیں پیش ہوتے، تو یہ جو ایشو ہے یہ تو سیلف کریٹڈ ایشو ہے عمران خان کا. اس ایشو کو ہم نے تو نہیں کریٹ کیا. اگر وہ ایشو اپنی ان کی وہ بیل ختم ہو جاتی ہے تو ڈیفینیٹلی وہ اریسٹیبل تو ہے پھر، اور وہ اریسٹ کیے جا سکتے ہیں اس کیس میں. وہ کیس ٹھیک ہو غلط ہو، لیکن جو قانونی پہلو ہے وہ یہ ہے کہ اگر ان کے پاس بیل نہیں ہے
پری اریسٹ بیل موجود نہیں ہے تو وہ اریسٹ ہو سکتے ہیں. تو اس چیز کا تذکرہ جو ہے وہ انٹیریئر منسٹر نے کیا کہ وہ اریسٹ ہو سکتے ہیں اس معاملے میں, لیکن اگر وہ پیش ہو جائے قانون, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں دوہرا قانون ہے اور وہ شاید اس کو انفورس کر رہے ہیں کہ وہ ان کے اوپر قانون لاگو نہیں ہوتا, تو وہ پیش نہیں ہو رہے عدالت میں. سر اس پہ تو خان صاحب کا کل بھی آپ نے دیکھا سارا دن ٹی وی پہ یہ آتا رہا کہ ان کے جو میڈیکل ڈاکٹرز ہیں, ڈاکٹرز نے انہیں کہا کہ آپ اس ٹائم پہ نہ جائیں, اور وہ جو انجری کا معاملہ ان کا وہ انہوں نے عدالت کو کنونس کرنا ہے, یہ کنونس انہوں نے عدالت کو کرنا ہے, حکومت کو نہیں کرنا. حکومت میں اس کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. ٹھیک, تو یعنی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو چیزیں یہ گورنمنٹ نہیں کر رہی, پیورلی ایک عدالتی معاملہ اور عدالت ہی اس کا ڈیسائیڈ کرے گی کہ انہیں گرفتار کرنا ہے یا نہیں کرنا. تو اگر ایسا ہے تو پھر رانا صاحب کی جو بار بار کی دھمکیاں ہیں اس کے پیچھے کیا پس منظر ہے؟ ویسے ڈرا رہے ہیں کیا؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں نا, جب آپ کے پاس بیل ہی نہیں, پری اریسٹ بیل موجود نہیں ہے تو آپ گرفتار ہو سکتے ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا خیال ہے کہ ان کو گرفتار ہونا چاہیے. تو وہ اپنا اوپینین دے رہے ہیں, لیکن کہنے کا مطلب یہ جو قانونی معاملہ ہے یہ تو عمران خان صاحب نے حل کرنا ہے نا, اس میں حکومت نے تو نہیں حل کرنا. ٹھیک سر, بہت بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. ناظرین, ہمارے ساتھ پی ایم ایل این کے سینئر رہنما رانا حسن افضل صاحب موجود تھے. تفصیلی بات کی ہم نے بالخصوص جو مریم نواز کو لے کے اس وقت ایک بحث چل رہی ہے کہ وہ حکومت سے لا تعلق ہیں, اس کے اوپر ہم نے رانا صاحب کا تفصیلی موقف لیا, اور الیکشن کیوں نہیں ہو رہے, پی ایم ایل این کا یا پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کا کیا موقف ہے وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھا. حکومت یہ سمجھتی ہے کہ اگر اس وقت الیکشن ہوں گے, صوبائی الیکشن متنازع ہو جائیں گے اور اس طرح جنرل الیکشن بھی متنازع ہو گئے, کیونکہ جو بھی یہ الیکشن جیتے گا وہ اگلے الیکشن کے اوپر اثر اندوز ہوگا, اور اس طریقے سے جنرل الیکشن بھی اس کی وجہ سے متنازع ہو جائیں گے. تو یہ سارا ایک بہرحال بیانیہ ہے. 20 فروری کو عارف علوی صاحب نے اپنے پاس چیف الیکشن کمشنر کو بلوایا ایوان صدر میں, اور ان سے ایڈوائز لیں گے, اور ایڈوائز لینے کے بعد آئینی طور پہ صدر مملکت کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ انتخابات کی تاریخ دے سکتے ہیں. بہرحال اس حوالے سے معاملہ کس طرف جائے گا یہ آنے والے دنوں میں دیکھنا, لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ تمام سٹیک ہولڈرز کو بیٹھنا پڑے گا, ملک کی مفاد میں کنسنسس بنانے ہوں گے, اور موجودہ جو ڈیڈ لاک کی کیفیت ہے اس سے نکلنے کے لیے بہرحال حکومت کو دل بڑا کر کے آگے بڑھنا ہوگا, اور اپوزیشن کو بٹھا کے چیزوں کو بہتر کرنے کی طرف جانا ہوگا. اس کے بغیر ملک میں جو حالات ہیں وہ بہتری کی طرف جاتے نظر نہیں آ رہے, کیونکہ جس طرح مہنگائی کا طوفان ہے, جو ایک عام آدمی کی زندگی ہے, وہ حکومت اور اپوزیشن کی انا کی جنگ میں بری طرح متاثر ہو رہی ہے. ناظرین, ایک شارٹ سا بریک لیں گے, بریک کے بعد پروگرام کے اگلے حصے کی طرف بڑھتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب نے آج قوم سے خطاب کیا ہے, اور آج انہوں نے آنے والے بدھ سے جیل برو تحریک کا آغاز کر دیا. پچھلے 2 دن سے ملک میں چیمگوئیاں ہو رہی تھی کہ حکومت عمران خان کو گرفتار کرنے جا رہی ہے, اور کل رات سے زمان پارک میں پھر پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کی بڑی تعداد موجود تھی. لیکن آج عمران خان صاحب نے خود ہی اس کے اوپر بات کی, اور انہوں نے کہا کہ بدھ سے ہم جیل برو تحریک کی طرف جا رہے ہیں. خان صاحب نے یہ نہیں بتایا کہ کیا وہ خود اس موومنٹ کو لیڈ کریں گے, پہلی گرفتاری اپنی دیں گے, یا کس طریقے سے یہ فیز کام کرے گا. بہرحال جو مین چیز ہے وہ یہ سامنے آئی ہے کہ عمران خان صاحب نے جیل برو تحریک کا اشارہ دے دیا, اور ملک بھر میں اپنے کارکنوں کو اس کے لیے تیار رہنے اور قیادت کو تیار رہنے کا کہہ دیا. ساتھ ہی جو دوسری بڑی امپورٹنٹ چیز ہے, الیکشن کمیشن تاحال کیونکہ تاریخ نہیں دے سکا صوبائی انتخابات کی, اور صدر عارف علوی صاحب نے 20 فروری کو الیکشن کمشنر کو بلایا اپنے پاس, اور آئین کے مطابق الیکشن پریزیڈنٹ آف پاکستان کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ ایڈوائز لیں چیف الیکشن کمشنر سے, اور اس کے بعد الیکشن کی تاریخ کا اعلان کریں. تو اب یہ دیکھنا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے سے کیونکہ عارف علوی صاحب کا تعلق ہے, تو وہ اس کے حوالے سے کیا کر پائیں گے, اس ساری صورتحال پہ بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ مسرت چیمہ موجود ہیں جو ابھی زمان پارک میں موجود تھی عمران خان صاحب کی اسپیچ کے دوران. میم, آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا. یہ بتائیے گا کہ تحریک کیسے شروع ہونے جا رہی ہے؟ پہلی جو ٹیئر ہے گرفتاری کی, اس میں عمران خان صاحب, اسد عمر صاحب, آپ اور کون کون ہیں جو گرفتاری دینے والے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ. سب سے پہلے تو جیل بھرو تحریک کا میں کانسیپٹ آپ کو بتانا چاہتی ہوں. جی ضرور. کہ یہ ہمارے کارکنان کو, لیڈرشپ کو, ورکرز کو اینڈ پبلک کو ہراساں کرنے کے لیے انہوں نے ایک طریقہ وضع کیا ہوا ہے کہ یہ لسٹیں بناتے ہیں, اور جو لوکل پولیس اسٹیشنز ہیں ان کے تھرو ہمارے جو سٹاف ہے, میرا پی اے ہے اس کو کال آیا ہے, اور اس کے بعد میرے فوٹوگرافر کو ہراساں کیا گیا ہے کہ آپ یہ کام چھوڑ دیں, اور اس طرح سے ورنہ ہم آپ کو جیل میں ڈال دیں گے. اور جو لوگ ہمارے ساتھ
جو ایکٹیو لیڈرشپ ہے ان کے ساتھ جو کام کرتے ہیں ان کے فیملی کو بھی ہراساں کیا جا رہا ہے. اور اس سلسلہ کے پیش نظر ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ دیکھیں خوف ایک بت ہے اور ہم نے جس طرح سے قوم نے بہادری کا مظاہرہ کیا ہے تو ہم یہ ایک سٹیپ آگے اس لیے جا رہے ہیں کہ یہ جو جیل سے ہمارے لوگوں کو ڈراتے ہیں تو ہم ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ جیلیں تیار کرو, ہم خود اپنی گرفتاریاں پیش کرتے ہیں, آتے ہیں ہم. کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ کتنے لوگوں کو یہ جیل میں ڈالیں گے, ہمیں کیپیسٹی فل کریں گے اور پھر ان سے پوچھیں گے کہ کن وجوہات کی بنا پہ آپ نے لوگوں کو جیلوں میں ڈالا ہے. اور اس کے پیچھے ہم ظاہر ہے کہ جو موومنٹ کو چلائے ہوئے ہیں حقیقی آزادی کی موومنٹ, ہم نے سٹیج وائز گرفتاریاں دینی ہے, فیز وائز دینی ہے. اور خان صاحب کو مطلب جس طرح سے یہ خالی جیل جانے کا خوف نہیں ہے کہ ہمیں یہ جیل میں ڈال دیں گے یا خان صاحب کو جیل میں جانے سے بچانے کے لیے ہم اپنی جان کی بھی بازی لگانے کی وجہ ہے. خان صاحب کی جان کو خطرہ ہے. خان صاحب کے اوپر پہلے بھی مرڈر اٹیمپٹ ہو چکی ہے اور اس کے بعد پہلے بھی آپ کو پتا ہوگا کہ بنی گالا سے جو خان صاحب کے سٹاف کو جس طرح سے مینج کرنے کی کوشش کی گئی, کیمرے لگانے کی کوشش کی گئی اور ان کے کھانے کا بہت زیادہ ماشاءاللہ سے ان کو شوق ہے پوچھنے کا کہ وہ کھاتے کیا ہیں, کیونکہ ایک پیٹ فارمولا ہے اور ایک طریقہ ہے کہ یہ سلو پوائزننگ کر کے خان صاحب کو کوئی ایسی چیز. جی میم یہ ساری بات درست ہے لیکن سن لینا بات. جی میں صرف ایک چھوٹا سا سوال ایڈ کر دوں کہ حکومت تو دیکھیں کہہ رہی ہے کہ ہم تو نہیں گرفتار کر رہے لیکن آپ لوگ خود جیل بھرنے جا رہے ہیں, تو پھر آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ خان صاحب کو اتنا بڑا رسک نہیں لینا چاہیے نا اس وقت میں. ہم خان صاحب کو دیکھیں, ہم خان صاحب کو جیل سے بچانے کے لیے ہم کارکنان اور ہمارے جو لوگ ہیں جو خود والنٹیئر کر رہے ہیں, کبھی بھی جیل کے لیے آپ کسی کو کہہ نہیں سکتے کہ آپ جیل میں جائیں. ہم نے ایک موومنٹ کا آغاز کیا ہے, اس کو اناؤنس کیا ہے, لاکھوں کی تعداد میں لوگوں نے رجسٹر خود کیا ہے. خان صاحب کا تو ہم انشاءاللہ ان کو بال بھی نہیں ان کے قریب ان کو ہاتھ لگانے دیں گے, کیونکہ ان کے اوپر پہلے جن خدشات کا ہم نے اظہار کیا وہ سچ ثابت ہوئے اور آگے بھی ہم خان صاحب تک ان کو نہیں پہنچنے دیں گے. ایک اور میں آپ کو بات ان کی تسلی کے لیے یعنی جیل بھرو تحریک میں خان صاحب خود جیل نہیں جائیں گے, والنٹیئر اریسٹ نہیں ہو. دیکھیں اس کی وجہ یہ کہ ان کو بچانے کے لیے تو ہم نے یہ موومنٹ کا آغاز کیا ہے, کیونکہ یہ جو ان کا شوق ہے ان کو پکڑنے کا, لوگوں کو جیلوں میں ڈال کے, تو میں ان کو بتانا چاہتی ہوں کہ ہم سارے خوف کے بت توڑ چکے ہیں. سب سے بڑا خوف ہوتا ہے جان کا. جب ہم نے اس کا بت توڑ دیا ہے تو یہ بہت چھوٹی چھوٹی بے معنی بچوں والی باتیں ہیں, یہ پرانے زمانے کی یہ باتیں کر رہے ہیں. قوم بدل چکی ہے, بات ہو چکی ہے. ایک اور چیز جو میں کرنا چاہ رہی تھی, پلیز مجھے کمپلیٹ کرنے دیں. ضرور. دیکھیں خان صاحب کو انہوں نے جس طرح سے ہمیں جو قوم کو اور ہمارے جو ورکرز ہیں, ہمیں دکھ اس بات کا ہے کہ ایک پاکستان کا سب سے پاپولر لیڈر, ان کی جان کے اوپر حملہ ہوا, یہ ریاست انہیں انصاف فراہم نہیں کر سکی اور الٹا پھر ان کی جان کے در پہ ہے. تو میں ان کو بتانا چاہتی ہوں کہ ہم ہیومن شیلڈ ہے, ہم نہتے لوگ ہیں, ہم سب کو مار کے ان کو خان صاحب تک پہنچنا ہوگا. لہٰذا یہ بےہودہ قسم کے خواب اور منصوبے چھوڑ دیں. اس ملک کو آئینی بحران کے اندر مزید ڈالنے کی بجائے الیکشن میں جایا جائے, کیونکہ حقیقی جو مسائل ہیں, جو پاکستان کی اصل مسائل ہیں, وہ اسٹیبلٹی سے حل ہونے ہیں. ہمیں جیلوں میں ڈالنے سے ان کو کچھ حاصل ثواب نہیں ہونا, اس لیے ہم ان کا شوق پورا کرنے لگے ہیں. تو اس کے بعد بھی ہماری پاپولیرٹی اتنی ہی ہوگی یا زیادہ ہوگی, اس کے بعد بھی ہم الیکشن جیتیں گے اور الیکشن تو ہونا ہے. بہتر یہ ہے کہ یہ ڈیٹ اناؤنس کریں اور یہ جو وکٹمائزیشن کا سلسلہ انہوں نے شروع کیا, ہمارے لوگوں کے اوپر جھوٹے مقدمے بنانے کا, علی سائی کے اوپر جھوٹا مقدمہ, عثمان ڈار کے اوپر جھوٹا مقدمہ, اور جس طرح سے میرے میاں کے اوپر بم بنانے کا مقدمہ FIR کی گئی تھی اور میرے اوپر دہشت گردی کے کیسز کیے گئے تھے. میں ان کو بتانا چاہتی ہوں, ہم پاکستان کے شہری اور پوری قوم اس ملک کی حقیقی وارث ہے. ساری قوم کو آپ دہشت گرد قرار دے کے, غدار قرار دے کے, تو پھر کہاں سے آپ امپورٹ کرو گے جن سے آپ ٹیکس کے پیسے لے کے, اور یہ جو آپ لوگوں نے ماشاءاللہ سے ادارے جن میں آپ کام کرنے کی بجائے آپ ہمارے اپنے شہریوں کو تحفظ فراہم کرنے کی بجائے آپ ان کی آڈیو ویڈیو, ان کی فیملی لائف کو کیپچر کرنے میں بزی ہیں. جنہوں نے ہمیں تحفظ فراہم کرنا تھا, جنہوں نے دہشت گرد کرنا تھا, وہ قوم کے محب وطن لیڈرشپ کو دہشت گرد قرار دینے پہ تلے ہوئے ہیں. تو
یہ جو اتنا امبیلنس ہے، اتنا یہ بیلنس ڈس آرڈر ہے، اس کو اب آرڈر میں لے کے آئے گی قوم، اور ہم لے کے آئیں گے، اور ان کو آنا پڑے گا. بہتر ہے جتنا جلدی آ جائے. جیل برو تحریک سے جڑا بس ایک سوال ہے کہ میں صرف یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ اسد عمر صاحب ہیں، آپ ہیں، شاہ محمود قریشی ہیں، فواد چودھری ہیں، شیخ رشید ہیں، کون ہوگا جو پہلی گرفتاری دے کے بدھ والے دن اس کیمپین کو یا اس مہم کو آگے لے کے چلے گا، یا جو کارکنان ہیں بس وہی گرفتاری دیں گے؟ یہ اس پہ تھوڑی سی رہنمائی کیجیے گا. جی اس میں میں آپ کی رہنمائی ضرور کرتی ہوں. جی شیخ صاحب بیچارے تو کل چھوٹے ہیں. جی ان کا تو آلریڈی جیل، سن لینا آپ کمپلیٹ کر لوں. فواد چودھری صاحب آلریڈی جیل کی ماشاءاللہ سے چکی میں ہو کے آئے ہیں. اچھا دوسری جہاں تک رہ گئی بات، ابھی ہماری جو فرسٹ ایئر لیڈرشپ ہے، بیکاز ہم نے ساری کیمپین اور ساری چیزوں کو لیڈ کرنا ہے، یہ جو ساری موومنٹ ہے اس میں ہماری اس میں ہمارا فیصلہ ہو رہا ہے اور مشاورت جاری ہے کہ کس طرح سے فیز وائز اس کو کریں گے، اور اس کا ہم حتمی جو اناؤنسمنٹ ہے انشاءاللہ آن ویڈنسڈے، کیونکہ اس کو لیڈ کر رہے ہیں اس سارے جیل بھرو آزادی لو کی جو کیمپین ہے ہمارے اعجاز چودھری صاحب، سینیٹر اعجاز چودھری صاحب. وہ ساری اسٹریٹجی اور پلاننگ وہ جو بھی ہمیں سجیسٹ کریں گے ہم حاضر ہیں، ہم ڈرنے والے نہیں ہیں، ہم انشاءاللہ ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے حاضر ہیں. ٹھیک. اچھا یہ بتائیں کہ الیکشن کا آج خان صاحب نے دوبارہ مطالبہ کیا اور خدشہ بھی ظاہر کیا کہ 90 دن میں یہ الیکشن نہیں کروانا چاہتے. اب اس وقت تو دیکھیں بال پریزیڈنٹ کے کورٹ میں، انہوں نے بلوا لیا چیف الیکشن کمشنر کو، پریزیڈنٹ صاحب آپ کی پارٹی کے ہیں تو وہ ان کی ایڈوائز لیں اور تاریخ دے دیں. اس کے اندر کیا بات ہے پھر؟ باقی ٹھیک ہے الیکشن کمیشن نہیں دے پایا تاریخ، باقی جگہوں سے نہیں ہوئی، لیکن اب تو لاہور ہائی کورٹ کے بڑے سیدھے اس کے اوپر احکامات ہیں اور اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے گورنمنٹ نے، تو پریزیڈنٹ اس کا ایڈوانٹیج لیں اور ڈیٹ اناؤنس کر دیں. ڈاکٹر صاحب دیکھیں، سب سے پہلے تو وہ پریزیڈنٹ ہیں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے، اور اللہ کا شکر ہے کہ انہوں نے اپنی اس آئینی ذمہ داری کو انتہائی احسن طریقے سے نبھایا ہے اور نبھا رہے ہیں، اور ہم ان سے یہی توقع کرتے ہیں. ہماری تو ساری اسٹرگل ہی آئین کی بالادستی اور آئینی جو پوزیشنز ہیں ان کی پاسداری کی ہے، کہ جو تقاضا ہے کسی بھی بڑے سے بڑی آئینی عہدے کا اس کو نبھائیں، نہ کہ کسی کے ساتھ اگر ایفیلیشن ہے اس کو نبھائیں. تو پریزیڈنٹ صاحب ایک پراپر پروسیجر اور طریقے کے تحت چل رہے ہیں. سب سے پہلے جن کی ذمہ داری تھی ان سے پہلے وہ بلا لیتے تو یہ انتہائی نامناسب بات تھی. ہم نے ہر اس ذمہ دار کا دروازہ ناک کیا جس کی یہ ذمہ داری تھی، اور یہ ناک کے بغیر اناؤنسمنٹ ہونی چاہیے تھی. بہرحال انہوں نے نہیں کی. اب آگے جو کسٹوڈین ہے، جو سپریم کمانڈر ہے اس ملک کے آئین نے پاکستان کے، اب انہوں نے بلایا ہے، اور آئی ایم شیور وہ جو آئین ان کو رہنمائی کرے گا اسی رہنمائی کو لے کے وہ فیصلہ کریں گے. ٹھیک. اچھا گورنمنٹ ابھی میرے ساتھ کیونکہ رانا حسن افضال تھے تو انہوں نے یہ کہا کہ جی ہم تو بار بار پی ٹی آئی کو کہہ چکے ہیں کہ آپ آئیں بیٹھیں، اس کرائسس سے نکلیں، اس ڈیڈ لاک سے نکلیں، ملک کو نقصان ہو رہا ہے، لیکن آپ لوگ بات ماننے کو تیار نہیں ہیں، آپ نہ بیٹھنے کو تیار ہیں نہ ان کی بات سنتے ہیں. تو اس پہ آپ کیا کہیں گی؟ کیا کوئی بیک ڈور ہے اس وقت بھی چینل جو کام کر رہا ہے پیغام رسانی کا؟ کوئی بات خان صاحب تک آ رہی ہو یا آپ کی باتیں گورنمنٹ تک جا رہی ہوں، اس طرح کا کوئی چینل کام کر رہا ہے یا یہ سلسلہ ختم ہو چکا ہوا ہے؟ انتہائی اسٹوپڈ اپروچ ہے یہ کہنا کہ جی آئیں ہم بیٹھیں تو مسائل کا حل تو آئین کہ عمل درآمد آئین جو کہتا ہے اس کے اوپر عمل درآمد ہونے سے ہونا ہے کہ ہمارے آپس میں بیٹھ کے چائے کافی پینے سے ہونا ہے. اور یہ بالکل جو پی ایم ایل این کا جو حال اس وقت حشر ہو چکا ہوا ہے، وہ جو ان کا ویژنری پرائم منسٹر ہے جو کہتا ہے کہ دھیلے کی کرپشن نہیں کی، دھیلے سے شروع ہو کے اب آنا مانگتا پھر رہا ہے. تو اب بات یہ ہے کہ لاجیکل بات کرنی چاہیے. یہ فضول قسم کی لفاظی اور شوبدہ بازی کہ جی ہم تو ان کو کہتے ہیں بھائی بیٹھنا ہم نے ہے الیکشن ڈیٹ پہ. اس وقت 2 صوبوں کے اندر اور پورے ملک کے اندر آئینی بحران کریٹ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ بات تو ہونی ہے کہ بھائی اس ملک کو آئین کے مطابق چلانا ہے یا غیر آئینی طریقے سے چلانا ہے. ہم کہہ رہے ہیں کہ آئین کے مطابق چلانا ہے. آئین کے مطابق چلانا ہے تو شروعات کہاں سے ہونی ہے بیٹھنے کی؟ اناؤنسمنٹ آف ڈیٹ آف الیکشن. اس کے بعد بیٹھ کے اس کا لایا عمل ہم بنا لیں گے. اس کے بعد ہم اس کے ساتھ آگے الیکشن کا جو میکنزم ہے وہ بنا لیں گے. انٹرم سیٹ اپ کے اوپر جو ہم نے نام دیے تھے، بیٹھنے کی بات ہوتی تو ایکشن سے بیٹھنا ہے کہ خالی ٹی وی شوز کے اندر آ کے جو مطلب ان کی 3rd ایئر کی ایون 2nd ایئر کو بھی یہ اجازت ہے. مریم کے مزاج اور ان کے خاندان جو یہ سلطنت ہے جو شریفیہ ان کے خلاف بات، ان کے علاوہ ان کی اتنی اوقات اور جرت ہے کہ یہ کوئی بات کرے اور اس کو ویٹیج دی جائے. یہ تو شاید خاقان اور
خود چیری بلاسم کی بھی اتنی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اب جو اپنی نئی نیتا ان کے اوپر مسلط کی گئی ہے سرجری، چھوٹی بڑی سرجری کے بعد، تو ان کی تو مزاج اور مرضی کے علاوہ ان کی پارٹی میں سانس لینا مشکل ہے، پتہ نہیں ہلتا، جس کی وجہ سے سارے انکلز بیچارے ناراض ہیں اور ادھر ادھر پھرتے ہیں۔ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ دیکھیں بات ہونی ہے کہ ملک کو آئین کے مطابق چلانا ہے تو اناؤنسمنٹ آف ڈیٹ الیکشن کی، اس کے بعد بیٹھ جائیں گے، اس کے بعد پھر جو گورنمنٹ بنائے وہ سارے مل کے کنسنسس کے ساتھ پاکستان کو آگے لے کے چلیں۔ بھئی یہ کیا فیشن شروع ہوا ہے؟ آئیں جی ہم بیٹھ جاتے ہیں لیکن ہم آپ کے لیڈر کو گولیاں بھی ماریں گے، آئیں جی ہم تو ان کو دعوت دے رہے ہیں لیکن ہم آپ کو جیلوں میں بھی ڈالیں گے، آئیں جی ہم بیٹھتے ہیں شیخ رشید اندر، آئیں جی ہم بیٹھ کی باتیں کر رہے ہیں فواد چودھری اندر، آئیں جی ہم بیٹھتے ہیں مسرت جمشید چیمہ کے گھر کے باہر ڈالے۔ آج پرویز الہی صاحب کے خلاف بھی تحقیقات کا ہو گیا ہے اور شوکت ترین صاحب کو بھی ایف آئی اے کا وہ ہوا ہے کہ وہ بھی اب شوکت ترین صاحب کے خلاف مقدمہ، علی سائی کے خلاف مقدمہ، عثمان ڈار کے خلاف مقدمہ، باقی فاروق کے خلاف مقدمہ، جو خان صاحب کی جو کلوز ٹیم ہے ان کو ہراساں کرنا، ہمارے سوشل میڈیا کے لوگوں کو اٹھانا، اس کے بعد فیشن میں ایک بات کر دینا کہ آئیں جی بیٹھتے ہیں۔ اچھا میم اس میں آخری سوال کی طرف آؤں گا، جی آخری سوال کی طرف آؤں گا، لیکن بڑا ضروری ہے اور اس کے اوپر آپ نے جواب دینا ہے کہ پی ایم ایل این کا یا پی ڈی ایم کا ایک موقف ہے، کل بھی رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ اگر ہم الیکشن ابھی صوبائی کروا دیتے ہیں 2 صوبوں میں تو اس میں جو بھی جیتا، چاہے آپ جیتے یا پی ڈی ایم جیتے، تو یہ جنرل الیکشن پہ تو امپیکٹ کرے گا نا اکتوبر میں یا جب بھی جنرل الیکشن ہوتے ہیں، کیونکہ جیتنے والا یہ کہے گا کہ جی 2 صوبوں میں فل فلج گورنمنٹ بیٹھی ہوئی ہے جو 5 سال کے لیے بنے گی، یہ 2-3 ماہ کے لیے تو بنے گی نہیں، تو وہ قومی اسمبلی کی سیٹوں کے اوپر اس کا اثر ہوگا۔ تو اس حوالے سے آپ کا کیا موقف ہے؟ کیا یہ بات ان کی درست نہیں ہے کہ اگر الیکشن بے شک وہ جنرل الیکشن جلدی کرا لیں یا آپ لوگ تھوڑا 2-2.5 ماہ انتظار کر لیں، لیکن یہ الگ الگ الیکشن کنٹروورسی نہیں بنائیں گے اور یہ پھر سارا معاملہ دوبارہ سے پھر وہیں آ جائے گا جہاں سے شروع ہوا ہے؟ ڈاکٹر صاحب دیکھیں یہ کیسے احمق لوگ ہیں، ساری چیزوں کو سمجھتے ہیں اور فرمائشی پروگرام اس طرح سے ٹی وی شوز کے اندر ڈسکس کرتے ہیں، مجھے تو لگتا ہے کہ ان کا ذہنی توازن خراب ہو گیا ہے۔ رانا صاحب کو کوئی یہ بتائے کہ 90 ڈیز سے اوپر کیا عمران خان صاحب کی خواہش کے اوپر یا رانا صاحب کی خواہش کے اوپر ہم آگے جا سکتے ہیں؟ نہیں جا سکتے بھائی، مذاق تھوڑا ہی ہے کہ اپنی مرضی سے ہم بیٹھ جائیں گے تو ڈرائنگ روم میں فیصلے ہو جائیں گے۔ یہ ملک ڈرائنگ روم پہ، ویڈیو آڈیو پہ اور دھونس پہ، آڈیو ٹیپنگ پہ نہیں چلنا، ان کو سمجھ آ جانی چاہیے۔ ہماری جو جنگ ہے رول آف لا کی، جو آئین کے اندر لکھا ہوا ہے اس کے مطابق چلنا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے آئین پاکستان کے 90 ڈیز سے اوپر نہیں جا سکتے تو نہیں جا سکتے۔ اگر ان کو یہ ڈر ہے کہ 90 ڈیز پہ الیکشن اگر 2 اسمبلیوں میں ہوتا ہے تو وہ بعد میں جا کے اگلے الیکشن کو انفلوئنس کرے گا، تو یہ عام انتخابات کی ڈیٹ دے دیں، ان کو ہم نے تو نہیں روکا۔ عام انتخابات کی پہلے ڈیٹ دینے کی تو گنجائش ہے، لیکن یہ جو 2 صوبے ہیں ان کی صوبائی اسمبلیوں کے جو عام انتخابات ہیں ان کو آگے لے جانے کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ آئین کہتا ہے، یہ ہماری خواہشوں میں نہیں ہونا، ایک بات۔ دوسری بات ہے جو آپشن اویلیبل ہے اس کو یہ کر لیں آپ، ہم اعتراض نہیں کریں گے، ہم یہ ضد نہیں لگائیں گے کہ نہیں جی ہم نے تو پہلے 2 صوبوں کا کرانا ہے بعد میں ہم کرائیں گے، ایسا ہم تو نہیں کہہ رہے نا۔ دوسری جو بات ہے دیکھیں ان کو چاہیے، یہ کیا کرتے ہیں یہ انتقامی کاروائیاں، ان کو پتا ہونا چاہیے ان کا جو بھی ایڈوائزر ہے، جو بھی لیب ہے اس سے یہ اسسٹنس لینا چھوڑ دیں۔ اس لیب نے ان کو تباہی کے دہانے پہ پہنچایا، ان کی سیاست کو دفن کر کے رکھ دیا ہے، اور اس کو ری وزٹ کریں، میں سیاست دانوں کو کہہ رہی ہوں۔ اب مجھے یہ بتاؤ رانا ثناء اللہ نے کیا کسی ملک کا انٹیریئر منسٹر کسی کی آڈیو ٹیپ جاری کر سکتا ہے؟ اور پھر اس کے اوپر یہ جو ان لنڈے کے رستوں ہیں احسن اقبال اور یہ سارے فرمائشی پروگرام چلا رہے جس کی انکوائری کریں۔ پہلے آئین کہتا ہے، میرے ملک کا دستور کہتا ہے کہ انکوائری ہوگی جس نے یہ ٹیپ کی اور اس نے یہ جاری کی۔ اسی طرح یہ ان کو عادتیں پڑی ہوئی ہیں، ان کے منہ کو ہر طرح کا خون لگا ہوا ہے، اور یہ آئین کے اندر دخل اندازی کر کے توڑ مروڑ کر کے پھر اپنی مرضی کے یہ فیصلے چاہتے ہیں۔ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کیا پرائم منسٹر کی سیکیور لائن کو ٹیپ کرنا گنجائش اس کی آئین میں ہے یا نہیں؟ اس کا جواب ہے نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے باجوہ کے خلاف پریزیڈنٹ کو ہمارے چیئرمین نے اور ایکس پرائم منسٹر نے لیٹر لکھا ہے، اس کی انکوائری کی جائے، تحقیقات کی جائے، کیونکہ ہم تو یہ کہہ ہی رہے تھے۔ باجوہ نے خود مان لیا، تھینک یو ویری مچ ٹو ہم، انہوں نے خود ایکسپٹ کیا کہ میں تینا سارے دیا ٹیپاں بناندا سی سارا ویلے ماشاءاللہ، جنہوں نے ہماری حفاظت کرنی تھی، ہمیں تحفظ فراہم کرنا تھا،
माशाल्लाह खैर वेले ही इतने हैं ना, इसके अलावा और कोई काम तो है कोई नहीं, सारा दिन उसकी वो कहते हैं ना, मैंने सुना था ये बड़े बुजुर्गों की कहावतें हैं सीरियसली, और यहाँ पे मैं जी, जी। देखती हूँ तो हंसती भी हूँ, हैरान होती हूँ कि जो निकम्मा नखट्टू वेला बंदा होगा वो दूसरों की जिंदगियों में झांकता है ज्यादा, वो औरत लड़ाई करती है जो फारिग होती है। ये मिक्स्ड है घरों के अंदर, आम औरतें बड़ी बूढ़ियां, तो जो बिजी लोग होते हैं जो अपनी बेटरमेंट के लिए, ठीक। उनके पास इतना मोहलत ही नहीं होती कि वो दूसरों के सही। लिए सोचें और प्लान करें। तो माशाल्लाह से यहाँ पे पूरे के पूरे इदारे, इंटीरियर मिनिस्टर, वो सिर्फ और सिर्फ किसमें बिजी हैं, आजम सवाती साहब अपनी फैमिली के साथ टाइम कैसे स्पेंड करते हैं, किसकी रिकॉर्डिंग कैसे करनी है, सही। कौन बेगम साहिबा अपने मुलाजमों से कैसे बात करती है। लानत है 10 दफा इन सारे एमाल करने वालों पे। ठीक और है। साथ आप अपने हमसाया ममालिक को देखें, वो कहाँ पहुंच गए हैं, बांग्लादेश को देखें वो कहाँ पहुंच गया है, और हम कहाँ पहुंचे हैं। हमने मुल्क को दिवालिया कर दिया अपनी अंधी ख्वाहिशों के पेश नजर, हमने अपनी गुरूर और तकब्बुर के पेश नजर इस मुल्क को गरीब से करा दिया, हमने बगैर किसी जुर्म के इस मुल्क को कड़ी सजाएं दे दी, और वो सजाएं ऐसी हैं कि मेरे वतन का मेहनत कश गरीब आदमी कुल पैसों पे पूरी प्राइस पे आटा लेने जाता है, मौत खरीद के लाता है। यहाँ पे हमारी बहनें जिनके खामद सारा दिन हक हलाल से पैसे कमा के लाते हैं, वो चादर और के साथ आटा खरीदने जाती है, उनके सरों से चादर उतरती है। इस नहज पे इन जालिमों ने हमारे मुल्क को पहुंचाया, और हम बात भी न करें, हम बात करेंगे आयन और कानून के दायरे के अंदर रह के, हम इनकी सारी खामियों को उजागर करेंगे। इसीलिए हम रूल ऑफ लॉ को इम्प्लीमेंट कराए बगैर अब रुकने वाले नहीं है। लिहाजा बेहतर है ये इस वक्त भी, अभी भी, फिर हम ये 1 साल हो गया हमें इनको समझाते हुए और बताते हुए कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी यहाँ पे आप ब्रेकें लगा दें, पाकिस्तान को गहरी खाई में मत धकेलें, फिर कोई भी नहीं बचेगा। अगर ये ख्वाब है ना कि ये खान साहब को कहीं फिक्स करेंगे, अल्लाह का शुक्र है कि उनके साथ अवाम खड़ी है, अल्लाह की मदद खड़ी है। अब खान साहब देखिए जिंदगी अल्लाह के हाथ में, हमें नहीं पता अगले लम्हे हम हैं या नहीं। वो जितनी उनकी जिंदगी और ईमान अल्लाह उनको सलामत रखे हमेशा, इवन बाद में भी इनके ख्वाब चकनाचूर ही होंगे, क्योंकि कौम जाग चुकी है। इनको ये बात पता होनी चाहिए। शायद बाद के मुश्किलात में इनके इजाफा और आसानियां नहीं आएंगी, ना हम आने देंगे, हम में से कोई भी बचा। ये मैं इनको बता दूं, या तो इनको पूरी कौम को मारना पड़ेगा, और अगर हम में से कोई भी बचा तो इनके लिए आसानियां नहीं है। लिहाजा ये होश के नाखुन नहीं, हम में ना तो गुरूर है, ना तकब्बुर है, ना हम बदला लेने वाले लोग हैं। हम सिर्फ चाहते हैं कि इस मुल्क को सही डगर पे लेके जाया जाए। ये किसी भी सबसे बड़ी पॉलिटिकल जमात का हक है, ये हर पाकिस्तानी का सोचना ये हक है, और उसके लिए जिद्दोजहद करना हमारा हक है। उससे हमें ये नहीं रोक सकते। ठीक, बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया। मिस्टर चीमा, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। हमने बड़ा तफसीली नाज़रीन बात की इमरान खान साहब की तरफ से बुध से जो जेल भरो तहरीक शुरू होने वाली है उसके फेजेस के ऊपर बात की, उसका मैकेनिज़्म क्या होगा, और इलेक्शन के हवाले से अब जहाँ जाके बात रुकी हुई है उसमें यकीनी तौर पे सदर ममलिकत का किरदार बड़ा अहम है, और उसकी ऊपर ही चीज़ें बेस करेंगी। और ये आने वाले दिनों में फ़ैसला होगा कि 20 फरवरी को जब इलेक्शन कमिश्नर सदर ममलिकत के पास जाएंगे तो वहाँ क्या उसके अंदर बात होगी। ज़ाहिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अपने तौर पे उसके जो मसाइल हैं इलेक्शन कमीशन फेस कर रहा है, चाहे वो फाइनेंस की सूरत में है, चाहे वो दीगर इश्यूज़ हैं, वो यकीनी तौर पे सदर ममलिकत के सामने रखे जाएंगे। लेकिन बहरहाल आखिरी बात के साथ मैं प्रोग्राम ख़त्म करूँगा कि इस वक्त भी हल यही है कि हमें अपनी अपनी अनाओं को मारना होगा, और मुल्क की बेहतरी के लिए मिल के आगे बढ़ने के अलावा हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। अपने मेज़बान डॉक्टर इरफान को इजाज़त दें, कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान पाइंदा।